अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं फैसल अब्बासी हूँ, इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। ईद का दूसरा दिन, ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आई होप कि आपका पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून दिन रहा और बहुत सी खुशियाँ बांटी होंगी। कल थकावट भी बहुत इरशाद सब रहती है, पहले दिन कुर्बानी मामलात देखने पड़ते हैं, फिर गोश्त बांटें। बहरहाल दावतें बाज़ घरों में शाम से शुरू हो जाती हैं, लेकिन आज बाज़ाब्ता दावत डे है। वैसे तो हम जैसे लोगों के लिए ससुराल डे भी होता है, लेकिन दावत डे है, रिश्तेदार आना जाना। तो इरशाद साहब आपका दिन कैसा गुजरा? लेकिन उससे पहले मैं मलिक अहमद ख़ान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, फरवा वहीद साहिबा एंकर, हमारी दोस्त अनवर रफ़ी साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर हैं, आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा। और मलिक अहमद बचर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली। तो जो दोस्त कल मौजूद थे, आज अनवर रफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह बहुत सी गप्पे शप्पे होंगी। इरशाद साहब, मैं बल्कि आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, खैर आप इतने अरसे से आप लाहौर में हैं, डीजी खान में आपका जो इलाका है, वहाँ पे ईद कितनी डिफरेंट है? मतलब क्या स्पेसिफिक बड़ी ईद का कल्चर के हिसाब से क्या मुख्तलिफ है वो? ये ईद कुर्बान जो है, ये आलमोस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे आलम इस्लाम में एक जैसी होती है अगर देखा जाए तो। क्योंकि कुर्बानी है जो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, कुर्बानी का जज्बा है जो एक कॉमन चीज़ है। जानवर लाना है, उसको ज़िबा करना है, गोश्त तकसीम करना है, गोश्त घर में पकना है। ये तो हो सकता है कि कहीं सिरिपाए पक रहे हों और कहीं सजी बन रही हो और कहीं बारबेक्यू को हो और कहीं पुलाव। ये नहीं हो सकता कि इसके अलावा कोई काम नहीं, जब जानवर ज़बा हो रहा होता है उस वक्त एक माहौल होता है, मुकामी लोग मिल के करते हैं। देखिए अब तो मुख्तलिफ जुमले अंदाज हैं हमारे इलाकों में, मलिक साहब का भी बाकी भी, वहाँ तो ये रिवाज है कि जानवर लोग ख़ुद ज़िबा करते हैं। ये शहरों में होता है कि कसाई के आप मोहताज हैं। हम जब तक अपने देहातों में रहे तो हमारे यहाँ कोई घर में इवन तीसरे दिन के गोश्त रखने का भी कोई रिवाज नहीं। जो होता था बस आज शाम को हो जाएगा, कल पक जाएगा, उसके अलावा ना इंतज़ाम था और ना रिवाज था। अच्छा, वो छुरी चलाने की बात हो रही थी, तो जानवर खुद ज़बा कर लेते हैं आप? नहीं, मैं आपका सवाल बड़ा अच्छा था। फ़र्क है कि ईद कुर्बान में किस तरह से आप इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। ये जो इरशाद साहब ने देहाती और शहरी फ़र्क आपको बताया, ये तो एक तो फ़र्क ये है, और दूसरा फैसिलिटेशन का फ़र्क है, तीसरा उसकी अलाइशों को ठिकाने लगाने का फ़र्क है। ये मेरा एक मजहबी फरीज़ा है, लेकिन मेरे लिए एक बाइस हज़ीमत बना हुआ है। मेरे जो छोटे टाउन है, रूरल अर्बन करैक्टर के टाउन है, आप ईद कुर्बान के अगले दिन वहाँ से सरांड की वाइफ बाइस गुजर नहीं सकते। अब पब्लिक बिहेवियर इसमें इम्पॉर्टेंट है। इतनी बड़ी तादाद में जानवर कुर्बान हो रहे हैं तो उसका वो गलाजत ये तो पंजाब हुकूमत को अब करना उनकी ज़िम्मेदारी है। नहीं, फैसल नॉट जस्ट पंजाब हुकूमत, लोगों को सिविक सेंस की आप बात कर रहे हैं। सिविक सेंस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इज इम्पोर्टेंट। वो बात सीरियस हो जाएगी, ईद का मौका है, 4-3 करोड़ नहीं, ये बात में बाहर हो, वहाँ पे सिविक सेंस भी एक क्वेश्चन होगा। नहीं, ये ज़रूरी बात। अब वो करंट अफेयर, ये मैसेज आपका इस ईद के प्रोग्राम से जाना चाहिए। ये आपका डेफिनेट पब्लिक सर्विस ये जाना चाहिए। और आपके मिसाल पे मैं गाँव में हूँ, तो मैं अपनी कुर्बान ईद के बाद जो अलाइशें हैं उनको उठा कर कहीं दफना दूँ, मैं उनको किसी जगह वो किसी गड्ढे में डाल दूं, ऊपर मिट्टी डाल दूं, बिल्कुल ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब की बात को बिल्कुल वो सेकंड करूंगा कि पहले ये जो मामला है अलाइशों वाला, ये इसमें पहले एक हमारे उधर जो मियाँ वाली में एक होता था जो अब नहीं है, कि क्योंकि स्कैटर्ड एरियाज़ हैं तो वहाँ पे वाकई लोग बड़े बड़े गड्ढे खोद देते थे। ईद के पहले 4-5 दिन पहले तो वो तकरीबन वो ख़ुद जो था एक उनका नौजवान होते थे या एक उधर कुछ सोसाइटी में कुछ लोग वॉलंटियरली लोग आ जाते थे, उठा के उधर फेंक देते थे। और फिर वो बड़ा, बल्कि उस ज़माने, अब 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम तो अगर कोई जानवर भी मर जाता था तो उसको भी बाकायदा उधर फेंक के और उसकी कोशिश करते थे कि इस पर मट्टी वगैरह डाल दी जाए। फरवा, इससे पहले जो बात हो रही थी, हम बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं पे हमने बात की। क्या है स्पिरिट? देखिए, ये तो सिलसिला चल रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चल रहा है कुर्बानी का।
اس میں ان کی امت آ گئی, پھر ہم ان کی اولاد بھی آ گئے, پھر ہماری امت آ گئی, بہت سے سلسلے چل رہے ہیں. لیکن کیا کوئی ٹرانزیشن بھی ہے اس اسپرٹ میں ود دی پیسج آف ٹائم؟ جو ہمارے اب ینگ لوگ ہیں وہ اس کو کیسے ایڈور کرتے ہیں؟ وہ اس کا مقصد اسی طرح لیتے ہیں جس طرح ہم سے پہلے والوں نے لیا, ہم نے لیا, یا اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اس کو مختلف اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہم 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے اور پھر ہم آج کے 2025 میں ایگزسٹ کرنے والے لوگ اگر قربانی کر رہے ہیں تو میرا تو ایمان اور ماننا یہ ہے کہ 2050 سے آگے والے بھی لوگ اسی سلسلے کو چلاتے رہیں گے. لیکن جو کانسیپٹ اس عید کا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قربانی عظیم میں تبدیل کر دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم نے قربانی پھر شہداء کے 72 کی بھی دیکھی اور ہم نے اس کی پیروی بھی کی اور اسے بھی آگے لے کر چلے, اور آج تک رہتی دنیا تک بلکہ ہم جہاں ظلم ہوگا وہاں پر ہم حسینیت بھی دیکھیں گے. تو جو قربانی کا کانسیپٹ ہے وہ انسان کی فطرت کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک میں چھوٹی مثال آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جب پاکستان انڈیا کا یہ اسپیل چل رہا تھا, ہم سب لوگ اپنے گھروں میں تھے, ہمیں یہ یقین تھا کہ ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن ہماری فوج جواب ضرور دے گی. پھر دیا بھی, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مگر جسٹ امیجن کہ کیا غزہ کے پاس اگر ایسی فوج ہوتی تو وہ جو قربانی دے رہے ہیں اور وہ قربانی مسلسل دے رہے ہیں, کیا وہ اس کنڈیشن میں ہوتے؟ نہیں ہوتے. کیا کشمیر کے وہ لوگ جو پس گئے یہاں اور وہاں کے بارڈرز کے بیچ میں, جو قربانی وہ دے رہے ہیں, کیا ہم اسے یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. لیبیا کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ, افریقہ کے ان ممالک میں چلے جائیں کہ جہاں پر لوگوں کو 2 وقت کھانا نصیب نہیں ہے اور وہ قربانی دے رہے ہیں تاکہ ان کے بچے کھا لیں. قربانی رہتی دنیا تک رہے گی, اس کے فیزز مختلف ہو سکتے ہیں, اس کی کنڈیشنز مختلف ہو سکتی ہیں, ایسپیکٹس مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن قربانی ہی تو اصل روح ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ نے یہ عید بھی ہمیں اسی لیے لی کہ ہم اس قربانی کے جذبے کو زندہ رکھ سکیں. اور کنکلوڈنگ, جب ہم عید کی بات کر رہے ہیں تو میں دل سے چاہوں گی کہ ہم ایک بار ضرور فلسطین کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور سوچیں اس قربانی کی عید پر کہ وہ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اور ہمیں بھی شاید اب ان کی قربانی کے لیے تھوڑی قربانی دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, نفسیات کی روح سے فلسفہ حب الوطنی کیا ہے؟ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بہترین کی توقع کریں اور بدترین کی تیاری کریں. یہی فلسفہ ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے, یہی سائیکالوجی ہے. بدترین کی تیاری جن قوموں نے کر رکھی ہوتی ہے ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا, جرت نہیں کرتا. ہمیں ہر لمحہ اسی طرح اپنی شخصیت میں بھی بدترین حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھنی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ برا وقت آتا ہے تو یکدم پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کی جو ہے وہ کہیں پر کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے, کوئی ریلیشن شپ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں, یا وطن پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اچانک سے جو جی آسان خطا ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ کو بدترین کی تیاری پہلے کر کے رکھنی ہے. آپ کو اپنے ہر لمحے کے برے وقت سے نمٹنے کی صلاحیت پہلے رکھنی ہے. دیکھیں, اچھا وقت ہر کسی کی زندگی میں نہیں آتا, وہ لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا آپ, یہ زندگی جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جس پر آپ کو پھول ہی پھول بکھرے ہوئے ملیں گے اور وہاں پر آپ جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں گے جا کے. زندگی کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے. جب تک آپ کو کانٹے نہیں چبھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا زندگی کیا ہے. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں. آپ کو بدترین حالات سے نمٹنے کی تیاری جو ہے وہ اپنے دماغی طور پر کر کے رہنی ہے. جو انسان بھی دیکھیں, آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو جسم چلتا رہے گا, ورنہ جسم میں جو ہے وہ بہت سی بیماریاں جنم لیں گی اور آپ کا جسم جو ہے وہ پنجر بن جائے گا. صحیح ہے. ملک صاحب, آپ گنگناتے بھی ہیں؟ اگر کوشش بھی کروں گا تو شاید بڑی بدیس, میری آواز بہت بھاری ہے. مجھے بڑا شوق تھا, اور سچی بات ہے, میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو جو کہ گانا سکھانے کے استاد تھے, تو میں نے ان کو بلوایا. اچھا. میں نے کہا کہ اگر کوشش کروں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, کوئی تھوڑا بہت گنگنا سکتا ہوں, مجھے کوئی لے کوئی طرح کو بتا دیں. تو انہوں نے کہا آپ کے کارڈز ایسے نہیں, آپ کو اللہ نے جو آواز دی آپ تقریر اچھی کر سکتے ہیں, آپ وہ کر لیں, لیکن اگر آپ کوشش. دوسرا پھر مجھے ہینڈی کیپ آ گیا ود مائی لاٹ آف اسموکنگ. میں سگریٹ بری بات ہے, میں کوشش کے باوجود بھی نہیں چھوڑ سکا آج تک, اینڈ آئی ایم لیونگ ود اٹ ناؤ. تو اب میری اس میں اسٹیمنا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ گنگنانے میں بھی اچھا گاؤں, لیکن میں گانے سنتا بہت ہوں. نہیں, ظاہر ہے آپ کے بارے میں تو آپ
اہل ذوق ہیں, شاعری, گانے, ادب, یہ تو خیر ہم اس بات سے واقف ہیں, ویورز بھی بلکہ واقف ہیں. ملک صاحب, میاں والی میں اور بالخصوص جہاں سے یہ جنوبی پنجاب سٹارٹ ہوتا ہے, پورے جنوبی پنجاب میں, وسیب میں بہت پکا سر ہے, بہت پکا سر ہے. شاید ہی اونچے سروں میں سرائیکی زبان سے زیادہ, اگر میں غلط نہیں ہوں, باقی آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, کہ جو ریجنل لینگویجز کی ہم بات کریں, جو علاقائی زبان ہے, اس میں سرائیکی کا سر بہت اونچا ہے. تو اس کا اثر کچھ آپ پہ بھی آیا؟ میرے بالکل بھی نہیں. کبھی گائے چاند فتح علی خان ہی کو نکلے گا اگر آپ مجھ سے کوئی. تو باقی دیکھیں وہ سرائیکی واش روم میں بھی نہیں. نہیں, میں اب کہہ رہا ہوں نا کہ چاند فتح علی خان ہی نکلے گا اس میں سے جو بھی ہے. لیکن ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سرائیکی میں دیکھیں نا جی, سرائیکی میں سور بڑے پکے ہیں, اور زیادہ پروین سے لے کے میں خود کبھی کبھی, اب تو خیر بہت کم ہو گیا, یعنی اب تو آپ سمجھیں کہ نہ سننے کے برابر ہو گیا, لیکن کبھی جب دل کرتا تھا تو پکے سر سن لیتے تھے. اتنی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ, اور زیادہ تو نہیں سمجھ, لیکن اتنی سمجھ آ جاتی تھی کہ اچھا یا برا, یا جس طرح ویسے ہمارا عطا اللہ خان ہیں جی, وہ پورا بہت سے نام ہیں اس علاقے کے بہت سے نام ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سب سے بڑی بات میاں والی کی یہ ہے ارشاد صاحب, میاں والی نے 2 بڑے کمال کیے ہوں, جو ان کے ہیروز ہیں, عطا اللہ خان ہوں, یا آپ کے پارٹی سربراہ ہوں, یا ان شہداء ہوں فوج. آپ عید پہ بھی نام نہیں لے سکتے. عمران خان دنیا کے ہیرو ہیں. میں تو اس لیے نام نہیں لے رہا, چونکہ سر جو ٹریبیوٹ انہوں نے دیا ہوا ہے نا, پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی آپ جائیں تو جگہ جگہ فوٹوز جو ہیں لوگوں کی, اپنے ہیروز کی انہوں نے لگائی ہیں, اور وہ زندہ رکھتے ہیں اپنے شہداء ہوں یا کوئی بھی ہو. یہ میں ایک عرض آپ کو کر دوں میاں والی کی عید کے حوالے سے. میاں والی کی عید دوسری تیسری عید ہوتا یہ ہے سر میاں والی میں, کہ اگر کوئی قبیلے کا, کوئی شہر کا بندہ کوئی کسی تکلیف میں ہو, چاہے اس کو میں بیک گراؤنڈ کو اب چھوڑ دیں جو بھی ہے, تو وہ نا وہ پورا شہر, پھر اب تھوڑا ہو گیا, پہلے تو پورا شہر اس دن عید ہی نہیں مناتا تھا. یعنی اگر کوئی سزائے موت ہے یا کوئی پہلی فوت کوئی جوان مرگ ہو گئی ہے, تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا. تو اب میاں والی کی اوور آل جو عید ہے نا, بیسیکلی وہ اربنائزیشن بھی ایک فیکٹر ہے. خان صاحب کی وجہ سے اب لوگ نا, ہم زیادہ ادھر خوشیاں نہیں مناتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ ایک میاں والی شہر کے حوالے سے اور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے سیاست سے بالا تھا. صحیح ہے. اچھا, عید کیسے گزر رہی ہے؟ عید بہت اچھی گزری ہے. یہ عید کے دن خصوصی طور پہ میں کبھی پروگرام پہ کبھی نہیں گیا. میرا خیال میری زندگی میں جب سے میں نے شروع کیا ہے اس فن کو, تو یہ دوسرا موقع ہے کہ میں بچوں سے نکل کے ادھر آ گیا ہوں. یہ آپ کی بہت نوازش, ہم شکر گزار ہیں, اور آپ کی محبت ہے. اپنے شہداء اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ملک صاحب, زندگی کا ایسا خوشگوار ترین لمحہ, خوشی کا وہ لمحہ جو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں گے. ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے, خوشگوار ہوتا ہے, خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. شاہ صاحب, میں آنیسٹلی ایویلویٹ کروں تو بہت سے ہیں, پر میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مجھ سے اس سے پہلے کبھی میں نے اس طرح دیکھا نہیں تھا. تو میں ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ جو تھے انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ بڑے کنٹینڈڈ فیل کیے. سہیل وڑائچ صاحب نے کیا. تو میں نے ان کو جو جواب دیا تھا وہ میں نے تھوڑا تامل کرنے کے بعد دیا تھا, اور وہ شاید میں نے پوری آنیسٹی کے ساتھ یہ کہا کہ وین آئی سیلیبریٹڈ مائی سکسیس فار دا فرسٹ ٹائم, تو شاید میں اس کے ساتھ کہنے کو تو میں اپنے بیٹے کی پیدائش پہ, بیٹی کی پیدائش پہ کہہ سکتا ہوں, آئی واز ویری ہیپی آن مائی میرج, آئی واز ویری ہیپی on passing my university exams, I was very happy. There were so many contentments. اپنا بزنس کھڑا کرنے پہ, اپنی کسی کامیابی پہ, کسی عہدے پہ پہنچنے پہ, کسی اور اچیومنٹ پہ ہو سکتا ہے. لیکن that was actually when my father held my hand, میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایسے پرائڈ کے ساتھ کہا, تو that was a moment which I still cherish. وہ ڈوپامین جو ریلیز ہوا ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہوتا ہے نا, اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا, اور یہ نیچرل بھی ہے. That was the feeling. ملک صاحب, ایک سوال یہ جو ارشاد صاحب نے بات کی
وہ آپ شیئر کر دیں. دوسرا, ہم لوگ لاکھوں کے جانور قربان کر دیتے ہیں, عام دنوں میں ہم ڈونیشنز دیتے ہیں, رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, بٹ ایگو کو سیکریفائز کرنا, یا اگر آپ سیکریفائز نہیں بھی کرتے انا کو, اس کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھنے کی روش کیوں نہیں ہے, اور یہ انفارچونیٹلی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ جی پہلے جو ارشاد صاحب کا کوشچن ہے جی, وہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ میرا جب میں پہلا الیکشن اپنا لڑا تو میرا سارا خاندان اکٹھا ہوا اور اس خاندان میں سے مجھے چنا گیا. اب 1923 میں پہلی دفعہ میرے خاندان میں ہمارے بزرگ ممبر بنے, تو میرے لیے بڑا مشکل کہ الیکشن ہے, اگر میں ہار گیا پہلی دفعہ ہی, اوپر شجرہ ہے, آگے تو الیکشن, وہ کہیں گے بھی یہ تو سارا پورا. جب میں وہ الیکشن رات کو رزلٹ آنے شروع ہوئے اور میں جیتا, تو مجھے صرف میرے والد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور میرے چچا اور ملک ممتاز صاحب ان کا نام تھا, وہ یہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے, اور میں تو سائڈ پہ جس طرح بندہ وہ پیچھے چونڈ بیٹھ جاتا ہے, پتہ نہیں کی بنے گا. میں جب ان کو دیکھتا تھا نا جی, تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ آج پورے خاندان میں مجھ سے بہتر بچے تھے, سارے پڑھے لکھے بھی تھے, لیکن انہوں نے یہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا یہ لے کے بچہ چلے گا تو اس کو آگے لے کے آئے. تو وہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ جب بزرگوں کی طرف سے آپ کو, جب وہ آپ پہ خوش ہوتے ہیں نا جی, تو وہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے آپ کے لیے. اور ہم تو پوچھتے تھے کہ آج والد صاحب کے بارے میں کہ کی موڈ کی ہے گل کس طرح کرنی ہے یار, اور بال بچے والے ہو کے, اب تو حالات چینج ہو گئے ہیں. جو ان کے قریبی ملازم جب پاس بیٹھنے والے کہ چاچا یہ 10 کی پوزیشن کی ہے. اور وہ جو دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ سر ایگو تو بندے کی, آپ جو ایگو میں مبتلا ہوتے ہیں نا جی, وہ تو سمجھے کہ خود ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. ایک انسان کی ایگو ہے کیا, جب یہاں سے نکل کے ادھر پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو ایک پہلے رواج ہوتا تھا کہ لوگ عیدوں پہ روٹھے ہوئوں کو مناتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ درمیان میں جو کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی, کمیونیکیشن گیپ کم زیادہ ہوتا تھا. عید پہ ملنا یا کوئی سال میں 2-4 دفعہ ملنا, جڑے روٹھے پوندے سن وہ بندے یا بیٹے کی شادی پہ مناتے تھے اور یا عید پہ مناتے تھے. اب وہ چیز ختم ہو گئی. بیٹی کی شادی پہ لوگ جو ناراض ہوتے تھے خود آ جاتے تھے, خود آ جاتے تھے, وہ منانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ ختم ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ڈوپامین جو آپ کی سائیکیٹری یا سائیکالوجی ہے اس کی زبان میں, اوبیسلی ایک ہارمون ہے, لے مین جتنا میں سمجھوں, ایگزیکٹلی, جو ریلیز ہوتا ہے جب آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں, مسرت محسوس کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں. کیا واقعتاً زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا سبسٹیوٹ نہیں آ سکتا؟ مثال کے طور پہ جس سے ملک صاحب نے بات کی, انہوں نے بات کی کہ پہلی بار جب ہم جیتے اور ایک خاندان کی جو پگ تھی, جو کاندھے پہ بوجھ تھا, وہ سر پہ دوبارہ سجی. بالکل. کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے, یا پھر دوبارہ زندگی میں یہ ہارمون کسی اور خوشی کے موقع پہ زیادہ شدت کے ساتھ ریلیز ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ آپ کی خوشی کی شدت آپ کی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو فیل کتنا کرتے ہیں. آپ جتنا زیادہ جس خوشی کو فیلنگ سے سیلیبریٹ کریں گے, اتنا ہی ڈوپامین جو ہے وہ خارج ہوگا اور آپ کو اتنا ہی آپ سکون محسوس کریں گے. بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں, جیسے کہ ابھی ملک صاحب نے کہا کہ ان کے فادر کا ایک کمپلیمنٹ ان کے لیے بہت بڑا تھا, اور وہ اس چیز کے انہیں سن کر جو بہت خوشی ہوئی, اور ابھی سر نے بھی یہ بات کہی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خوشی جو ہوتی ہے نا, یہ دنیا کی بہت بڑی خوشی ہے. اس کے بعد یہ ڈوپامین بھی جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے, جہاں آپ کے والد صاحب آپ کو تھپکی دے دیں اور کہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آج اس مقام پہ ہے کہ ان کے نام سے ان کے والد کی شناخت ہو, یا ان کا والد کا نام جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ اور اونچا کرے. تو یہ والدین کے لیے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کیسی اولاد دی ہے, اور آپ نے ایک پاکستان کو کیسا ایک شخص دیا ہے جس نے اپنے کام سے, اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کیا. ہم جو ہے وہ ان کو دیکھتے آ رہے ہیں اور ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ ایک اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی آئے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی پارٹی ہیں, اور پاکستان کی پارٹی ہیں تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنی فلاح کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں آپ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ خوشی جو ہے نا وہ ہر انسان کے اندر ہے. اچھا خوشی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے اندر ہے. آپ چاہیں تو خوش رہیں, آپ چاہیں تو سیڈ رہیں,
ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اچھے لوگوں میں, پرسکون لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں, جو خوش رہا کریں, تو آپ بھی خوشی محسوس کریں گے اپنے والدین کے ساتھ, گھر کے بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ. اکثر لوگ جو اپنی بیگم کے ساتھ خوشی محسوس نہیں کرتے, بچوں کے ساتھ بہت خوشی بالکل ٹھیک ہے, بات سیریس ہو جائے گی. ایک سوال انور رفیع صاحب سے کر کے میں ہم ان لوگوں میں سے بالکل نہیں. ایک سیاسی سوال بھی ہو جائے. یہ آپ اتنا عرصہ ہوا آپ کے والد آپ کے خاندان میں سیاست ہی چلی آ رہی ہے, آپ پر کبھی پارٹی بدلنے کے لیے کوئی بہت زیادہ دباؤ آئے ہو اور وہ قبول آپ نے اس دباؤ کو نہ کرتے ہوئے قائم رہے ہوں؟ نہیں شاہ ایک صاحب, میں مشکل مرحلہ آزمائش. میرا نہیں خیال میں اس ٹیسٹ میں سے گزرا ہوں. اچھا, کبھی نہیں, یعنی کسی الحمدللہ آئی ہیو بین ود گریس آف گاڈ اپنے فیصلوں کا خود سے مالک رہا ہوں. صحیح, ٹھیک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں یا کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ آپ سے کوئی فرمائش کر سکے؟ دیکھیے ہمارا, کیونکہ میاں صاحبان کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ میرا قائم کردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بزرگوں اگر اس میں کچھ فرق تھا تو وہ بھی میرے والد صاحب مرحوم کے وقت تھا, اور انہی کا حکم تھا, اور انہی کے ساتھ میری ان کے ساتھ ایک ایسی وابستگی ہے. اور ہم کیونکہ ایک روایتی دھڑے والے لوگ ہیں, ہماری خوشی غمی ان کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے. بالکل ٹھیک. انور رفیع صاحب, عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ کو زندگی میں سب سے بڑی خوشی یا مسرت تبھی ملتی ہے جب اس کا گانا ہٹ ہو جائے, جب اس کا کوئی رول ہٹ ہو جائے, کوئی کریکٹر ہٹ ہو جائے. لیکن آپ کی زندگی میں آپ سے پوچھوں کہ کیا واقعی جانو سن ذرا ہی سب سے بڑی خوشی تھی, یا زندگی کو کوئی اور واقعہ ہے کہ جس ویسی خوشی دوبارہ محسوس نہیں کی؟ گانے کی خوشی تو مجھے بہت ہی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نام دیا, لیکن ایک ذہن میں افسوس ضرور رہا ہے کہ میرے والد صاحب جنہوں نے ریکارڈ کروایا گانا, جنہوں نے محنت کی, تو وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے. تو ان کو بہت میں مس کرتا ہوں اس معاملے میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے جو میں نے سوچا وہ مالک نے کیا, اور جو بھی سوچا مالک نے ضرور کیا. لیکن صرف یہ ضرور ہے کہ اپنے والد صاحب کو اور والدہ کو مس کرتا ہوں. ارشاد صاحب, یہاں بہت سی باتیں ہو رہی تھیں, ہم نے خوشیوں کے پہلوؤں کا بھی ذکر کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے جس طرح شروع میں بات ہوئی کہ یہ ملی لحاظ سے بھی بڑا ایک سرشار بھی ہیں, کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے سوگوار بھی کیا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی ہم بات یونٹی کی کرتے ہیں, اور یونٹی ہمیں نظر بھی آتی ہے, اور یہ تہوار بھی ہمیں اکٹھا کرتے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ جہاں مسلم امہ کو باقی دنیا سے منفرد کرنا ہے, اس کا مقام بلند کرنا ہے, وہاں ایک اتفاق اور اتحاد بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو, کیونکہ جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میڈیا بھی بیٹھا ہے, ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں. فیصل صاحب, یہ جو قربانی کی بات ہوتی ہے نا, ایثار کی بات ہوتی ہے, یہ صرف آپ نے جانور کی قربانی نہیں دینی ہوتی, بلکہ انا کی قربانی جو ہے وہ سب سے بڑی قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب جہاد سے واپس آ رہے تو آپ نے کہا ہم اب بڑے جہاد کی طرف جائیں گے, اور بڑا جہاد یہ تھا کہ اب ہم اپنی انائیں قربان کر کے لوگوں کی خاطر جہاد کریں گے, لوگوں کی فلاح بہبود کی خاطر, اپنے نفس کو مارنے کے لیے, اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے. تو یہ موقع ہے جب ہم صحافی ہوں, سیاستدان ہوں, حکمران ہوں, اپوزیشن میں ہوں, بیوروکریٹ ہوں, جو بھی شہری ہے وہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ جی کیا میں نے اپنی انا کو مقدم رکھا یا ملک کو مقدم رکھا, میں نے انا کو مقدم رکھا یا نظریے کو مقدم رکھا, میں نے انا کو مقدم رکھا یا بحیثیت مجموعی قوم کے مفاد کو مقدم رکھا. تو یہ قربانی کا جذبہ ایسا بھی ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہی ایک اس کا ایک سبق بھی ہے. لیکن میں ایک سوال کروں گا فوفا بی بی سے, یہ فرمائیں کہ آپ نے جب نجم سیٹھی صاحب کا شو چھوڑا تو آپ آبدیدہ ہو گئیں, تو وہ شو چھوڑنا یا نئی جو منزل تھی آپ کی طرف, وہ خوشی کی آنسو تھی یا غم کے, وہ کیا وجہ تھی کہ آبدیدہ ہو گئیں آپ؟
اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا. Given it was named as the publicity stunt as well. جواب مل جائے گا. ایکچولی پیپل دے کال اٹ, بٹ ہوا یہ تھا کہ آئی واز سو ایموشنل, ناٹ بیکاز آئی واز لیونگ دیٹ آرگنائزیشن, کیونکہ سیٹھی صاحب کے ساتھ میرا ایک تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے, وہ ابھی تک ہے, برقرار ہے. تو مجھے آگے جانے سے زیادہ اس چیز کی تکلیف تھی کہ مجھے بہت 3 مہینے میں نے سیٹھی صاحب کے ساتھ ٹوٹل کام کیا تھا. نارملی لوگوں کو لگتا ہے بہت لمبا عرصہ تھا, لیکن دیٹ واز اے بریلینٹ ایکسپیرینس. میں نے بہت کچھ سیکھا. لوگ اسے کچھ بھی کہیں, آپ کے سامنے ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی اگر آپ کلپ دکھائیں گے, جینوئن ایموشنز کبھی بھی فیک نہیں کیے جا سکتے. ویسے ملک صاحب کی جو پارٹی, سوال میں نے ملک احمد خان صاحب سے کیا تھا, آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ سیاست میں جب سے آپ آئے ہیں, اتنے الیکشن بھی آپ نے لڑے, بہت زیادہ آپ کو دباؤ آیا ہو اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے, اور آپ نے پھر اس کو کیسے فیس کیا؟ دباؤ تو رہا ہے جی, پچھلے سال 1.5-2 سال میں تو بہت دباؤ رہا ہے جی. تو میرے خیال تھانہ دکھا دیا آپ کو. تھانہ نہیں, پتہ نہیں کیا کیا دکھایا سر, وہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. کوئی ایک چیز جو آپ بتانا چاہیے. اب میں کیا, مجھے تو ایسی ایسی جگہ انہوں نے دکھائی جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس جگہ پہ بھی جا کے رہ سکتا ہوں. اچھی بات ہے, آپ ایکسپلور کر رہے ہیں. یس, ایکسپلور بہت کیا ہے. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی آپ نے سنی. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے, ابھی ٹیکنیکل ہے تھوڑا کویسچن. جی, جب آپ اپنی ایگو کو ٹون ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو نیچے لاتے ہیں, کیا پروسیس ہوتا ہے دماغ میں, اور وہ کون سا عمل ہوتا ہے یا وہ کون سے کیمیکلز ہیں جو اس کو ٹون ڈاؤن کرنے ہی نہیں دے رہے ہوتے؟ دیکھیں, ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہمارے ارد گرد بہت ساری ہیں. ایگو کو آپ کو بیلنسڈ کرنا بہت مشکل ہے. اگر ایک شخص میں ایگو بے تحاشا ہے تو یہ اس کو جینیٹکلی بھی مل سکتی ہے, یہ اس کے باپ دادا خاندانی ایک ایگوئسٹک پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے خون میں ہی شامل ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہادر آدمی جو ہے نا وہ خاندانی ہوتا ہے, اور خاندانی آدمی جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, اپنی شخصیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے, اس کے بولنے کے انداز, اس کا الفاظ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خاندانی ہے. ایگوئسٹک پرسنالٹیز اکثر اوقات جو ہے وہ غصے والے لوگوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے, لیکن ایگو ایک انسان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے. اگر آپ انسان ہیں اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ایگوئسٹک پرسنالٹی ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کو درد دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, کیونکہ آپ سب سے پہلے خود اذیت سے گزر رہے ہیں. دیکھیں, جب بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے معتبر جانے جائیں, ہم دوسروں سے سپیریئر جانے جائیں, اچھا اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ ساسے برتری بھی ہے, یہ ایک کمپلیکس ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنی ایگو میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اس سے زیادہ ہوں. اور اکثر لوگ ایگو کا استعمال وہیں پہ کرتے ہیں جہاں پہ انہیں اپنا آپ کم لگ رہا ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو زیادہ عزت نہیں مل رہی ہوتی, یا جہاں پر وہ جو ہے وہ ایک بہت بہترین شخصیت بیٹھی ہے اور ایک وہ بیٹھے ہیں لیکن ان کو وہ پریفرنس نہیں مل رہی, تو وہ ایک دم اپنی ایگو میں آ کے کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ سب کی توجہ جو ہے وہ ان کی طرف ہو جاتی ہے. ایسی بہت سی شخصیات ہیں, ہماری بہت فیمس پرسنالٹیز بھی جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے, اس میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ ہم اپنی پرسنالٹی پہ خود ایسا کام کرتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور اب میں کچھ ایسا کروں گا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ مجھ سے ڈریں گے, یا لوگ میری ایگو کے آگے جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے. بیسیکلی یہ ایک بیہیویئر ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ہے یا بیماری ہے. دیکھیں, بیماری یہ تب بن جاتی ہے جب آپ ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں. ہم اس کو ایکسٹریم لیول پہ بیماری کنسیڈر کرتے ہیں نا. ہم اس طرح ایک دم سے اس کو جو ہے وہ بیماری, تھوڑی سی ایگو ہونی بھی چاہیے انسان کو نا. ہاں, تھوڑی سی ایگو ہونی بھی چاہیے, کہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اپنی عزت نفس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرے, میں ہمیشہ کہتی ہوں. لیکن اتنی ایگو کا ہونا کہ جس میں آپ دوسرے کو کمتر اور صرف اپنے آپ کو برتر سمجھیں, assertiveness اور ایگو میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے. یہ بیسک بات بالکل ٹھیک آپ نے کہا جی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوں گی جو ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہیں. اچھا, میں فروا سے کوسچن. جی فروا, سارے کریئر میں نیوز اینکرنگ, پروگرام اینکرنگ, رپورٹنگ, آؤٹ ڈور انڈور, کوئی ایسا بھنڈ, بلکہ سے بھنڈ ہم کہتے ہیں جو غلطی ہوتی ہے, بلنڈر جو جیسے بھاگنا ہے, کوئی ایسا بلنڈر, اردو میں ویسے ریڈیو پاکستان میں اس کے لیے لفظ گھپلا استعمال ہوا کرتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ہمارے یہاں بھنڈ ہوتا ہے یا بلنڈر, جو صرف آپ کو ہی پتا ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہو اور آپ نے وہ کر دیا ہو. نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف پتہ چلا ہو, یا ویورز کو پتہ چلا ہوگا یا ٹیم کو پتہ چلا نہیں, ہوگا. ویورز کو شاید نہ پتہ چلا ہو, لیکن میری پیسر کی ٹیم کو شاید پتہ چل گیا تھا. یہ میرے بہت کریئر کے شروع کے دنوں کی بات ہے. اب تو خیر ایسا نہیں ہوتا, بڑے ہو گئے ہیں,
जब शुरू में जब आप ऑन एयर जाते थे ना नए नए स्क्रीन पर, तो आपका दिल की जो हार्ट बीट है वो कानों में सुनाई देती है. आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा. तो मैं जब नई मैं ऑन एयर हुई तो मेरा बुलेटिन, पहला बुलेटिन था 10 बजे का. सुबह 10 बजे. शायद आरिफ साहब भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थे उस इदारे में. तो सुबह के 10 बजे का बुलेटिन था और मैंने पूरी प्रैक्टिस बैठ के की थी, तो उन्होंने मुझे वर्चुअल पे खड़ा कर दिया ड्यू टू हाइट और सारा कुछ. अब मुझे चलना तो आता नहीं था और मुझे कहा गया था कि आपने हील पहननी है, और हील भी मैं तगड़ी वाली ले आई, अच्छी वाली. ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने पेंसिल हील जो है स्टिलेटोस जिसे हम बोलते हैं वो पहन के तो वॉक करनी थी. और जैसे स्टोरी ओपन हुई, वो आपको पता है मॉर्निंग शो में काम करने वाले सिर्फ बताते हैं ये खबर है, ये खबर है, ये खबर है, आगे 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 ये वाला होता है. तो जिप पे खड़ी थी, समझ नहीं आई क्या हुआ, स्लीप डिप्राइव्ड थी, खुशी में एक्साइटमेंट में पता नहीं था. तो वॉक करते करते एक तो मैंने वॉक की तो मेरा जूता जो है वो टूट गया, नया जूता टूट गया, इतनी बुरी वॉक की. और ख़बर ये थी कि और मौसम की तब्दीली के साथ बागबानी के शौकीन अफराद ने नर्सरियों का रुख कर दिया. और चूँकि इतनी कन्फ्यूजन हो गई शोर और उस पर, और मैं स्लीप डिप्राइव्ड, मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने बोला और नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के साथ बागियों ने नर्सों का रुख कर दिया. तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, बट मुझे लगा कि कुछ बहुत गलत हो गया, और वो हो गया, बट इट वेंट लाइव. और पीछे से पूरा जो पीसीआर था वो, तो ये मेरा ख्याल से मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी गलती है, या ब्लंडर कह ले, घपला कह ले, जो ऑन एयर गया है. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कभी कि इस तरह की गलती मैंने कभी दोबारा की. बहुत सी गलतियां हैं वैसे जो इंसान को खुद ही पता होती हैं. हाँ, नहीं ऐसी गलती नहीं होती यूजुअली. ये महारत है कि आपकी गलती ना आपकी टीम को पता चले ना आपके व्यूअर को पता चले. हाँ, मिसाल के तौर पे मैं 2 बार सोया कि मैं कहाँ गलती कर. मैं 2 बार सोया ऑन एयर. अच्छा. लेकिन नहीं पता चला किसी को, फिर मैं जाग भी गया. ये वैसे ये अब्बास साहब का ख्याल है कि किसी को पता नहीं चला. हाँ, ये अक्सर नहीं सर, वो बेसिकली मॉनिटरिंग ऐसी होती थी, अगर पता चलता तो वो डेफिनेटली मुझे शो कास्ट होना था. ये जो है मतलब इस तरह कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग की लाइफ बहुत डिफरेंट है न्यूज़. नहीं, ये तो न्यूज़ की लाइफ के सारे किस्से न्यूज़ की लाइफ के. प्रोग्रामिंग में तो खैर कोई ख़ास वो होता नहीं है, और प्रोग्राम इतनी लाइवली है कि उसमें वो ब्लेंडर कंसिडर भी नहीं होता. जो न्यूज़ में ब्लेंडर कंसिडर होता है वो प्रोग्रामिंग में होता भी नहीं है. मलिक साहब, मैसेज आपके चाहने वालों को, आपके हलके के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को. आजकल जो हालात हैं, हमें ये कुर्बानी सिर्फ ये नहीं कि फ्रीज़र भर लें, हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना है जो कि किसी से मांग भी नहीं सकते और कुर्बानी भी नहीं कर सकते. आपकी असल कुर्बानी वो होगी जो कुर्बानी मांग कर भी नहीं सकते और किसी से मांग भी नहीं सकते. मांगने वाला जो दरवाज़े पे आ जाता है वो तो आ जाता है, लेकिन ऐसे घरों का भी ख्याल रखें. और मैं ये समझता हूँ कि हर जगह पे, हर मकतब फ़िक्र में, सिविल सोसाइटीज़ में ये लोग मौजूद हैं, और आज इनकी बतदरीज तादाद बढ़ती जा रही है. और हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें, और उनकी कुर्बानी वाले दिन असल कुर्बानी ये है. बाकी हमारा लीडर अंदर है जी, हमारी उदास कुर्बानी है, मखसूस हालात में हम गुजर रहे हैं. तो इस कुर्बानी के हवाले से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लीडर को हमारे पास लेके आए जल्दी. बिल्कुल. अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी भी कबूल करे और दुआ भी कबूल करे. मेहरबानी. अनवर साहब, ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन हर एक का अपना. अभी जो हालात हुए उसमें आपने खुद कहा कि मैं वतन को दाद और तहसीन, वतन के जवानों को, शहीदों को, गाजियों को, लोगों को दाद और तहसीन देने के लिए आया हूँ, वरना ईद के रोज़ मैं नहीं आता शोज़ में. जी ऐसे ही. ऑब्वियसली वतन जब पुकारता है तो इंसान उठ निकलता है. बेशक. हमारे फ़नकार अब की बार, ऑल दो मीडियम थोड़े बदल गए, सोशल मीडिया, फेसबुक, सब चीज़ें आ गई. आपकी तरफ से पैगाम क्या है? आज के दिन कुर्बानी का दिन है, हमें क्या शख्सी एतबार से क्या कुर्बानी अपनानी होगी, इज्तमाही तौर पे क्या करनी होगी, और फिर एंड में हम आपसे जो है वो नगमा भी सुनेंगे. तो आप पहले कमेंट कर दें. मेरा पैगाम ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो सफ़ेद पोश लोग जो है ना वो ज़्यादा मर रहे हैं, तो अपने इर्द गिर्द वो देखें लोग जिनको, जो इस काबिल नहीं है, जो कुर्बानी नहीं दे सकते, जो किसी से मांग नहीं सकते, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए ईद पे. और उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है ना स्पेशली उसका ख्याल रखा जाए, और उनके घर में जाके जो ये कुर्बानी का गोश्त जो उनके घर देना जो है वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बचर साहब, आपके वक्त का. डॉक्टर नबीहा साहिबा आपका शुक्रिया. अनवर रफ़ी साहब आपका शुक्रिया. फरवा वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू यू. आपसे इजाज़त चाहेंगे.